अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइस, आप लोग मुझे देख रहे होंगे कितनी सर्दी पड़ रही है। तो दिल्ली में तो भाई साहब बहुत सर्दी हो रही है, और दिल्ली की सर्दी का तो सबको ही पता है, हर साल रिकॉर्ड टूटता है। नोएडा में ऑलमोस्ट ओले भी गिर चुके हैं। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी कि आप लोग जो मुझे वीडियो सजेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ लिंक के साथ करो। मुझे अभी एक वीडियो सजेस्ट की गई थी हज़रत अब्बू मुतालिब के ऊपर, मैं वीडियो रिएक्शन दूं, बट वो मुझे वीडियो नहीं मिल रही। सो प्लीज़ आप मुझे वो रिएक्शन के साथ, वो लिंक के साथ दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ऊपर है। सो इनका नाम मैंने बहुत सुना है, इनका किस्सा मैंने शायद वो ऊँट वाला किस्सा है, वही किस्सा जो ऊँट पहले पानी पिएगा, इसके ऊपर शायद लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। और आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। सो हम ये कंफर्मेशन इस वीडियो में कर लेते हैं। सो हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कौन थे और क्या वाक़या है उनका। सो लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सहाबा कराम देखो, पहले जब तक इस्लाम नहीं था तो किसी ने घोड़े ने पानी पहले पिला दिया ना अपने घोड़े को, तो इस पे लड़ाई शुरू। तुमने पहले पानी क्यों पिलाया? भड्डा शुरू। ऊंट ने पहले पानी पी लिया तो तुमने क्यों पिया? तुम्हारे ऊंट ने क्यों पिया? जब मैं हूं तो मेरा ऊंट पहले पिया। इस पे लड़ाई शुरू, फड्डेबाजी, कबाइली जंग, कत्लो गारत, ये होता था। लेकिन ये वही सहाबा जो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। जब अल्लाह को पर ईमान लाए हैं, पता चल गया भाई हमें अल्लाह ने पैदा किया है, वो हमें खिलाता है, वो हमें पिलाता है, वो हमसे हिसाब व किताब लेगा। यही सहाबा है कि जब अल्लाह इनकी समझ में आया है तो जंग में जख्मी पड़े हुए हैं, एक पानी मांगते हैं तो कहते हैं भाई, जब उनके पास पानी लेके पहुंचे, दूसरी तरफ से आवाज आई पानी, कहते हैं पहले उनको, मुझे बाद में। दूसरी तरफ गए, उन्होंने कहा पहले उनको। सब शहीद हो गए, लेकिन पहले वो, पहले वो, पहले वो। ये वही साहब हैं, ये वही हजरत उमर हैं जो ज़माने जाहिलियत में बड़े जालिम समझे जाते थे, बड़े सख्त। मगर इस्लाम लाने के बाद जब हुकूमत हाथ में आती है, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बनते हैं, तो बोरी पे राशन डाल के गलियों में गश्त कर रहे हैं कि कोई भूखा सो गया तो क़यामत के दिन मेरा गरिबान ना पकड़ा जाए कहीं। उनको पता है कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह मुझसे इस बारे में हिसाब लेगा। उनको पता ही है कि अल्लाह पूछेगा। कैसा जबरदस्त वाक़या हजरत उमर का कि एक घर में गुजरे तो आवाज आई ना रोने की। पता ये चला कि एक औरत के यहां बच्चे की विलादत होने वाली है, परेशान है, तो दाई का इंतजाम किया उसके लिए। घर में कहत पड़ा हुआ है, भूख से बच्चे रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और बोरे पे जो है ना राशन और खाना वाना लेकर गए। तो मुझे ये जब पूरा वाकया मैं सुनता हूं, मुझे इतना मैं जज्बाती नहीं होता, लेकिन इस वाकये का जो आखिरी जुज़ है ना, वो इंसान को जज्बाती बना देता है। यहां तक भी हो गया भाई, ठीक है, किसी को भूखा देखा तो अपनी जो है ना वो अपने कंधे पे बोरी रख के, खाना रख के, खली अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, इतना बड़ा, और जिसके रूम और फारिस की सल्तनतें कांपती हैं उसका नाम सुन के, घबराती हैं कि यार बहुत ताकतवर है। वो खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसी रूम के बादशाह ने पैगाम भेजा कि भाई तुम लोग पता नहीं क्या तलवार लेके लूटमार में निकले हुए। उसको नहीं पता था ये क्या क्यों लड़ रहे हैं। उसने कहा भाई देखो, तुम्हें अगर तुम लोग अरब लोग हो ना, तुम्हारे पास खाने वाने को नहीं है। वो तो रेगिस्तान था कुछ, अब भी वो तो पेट्रोल पैदा हो गया, वरना वहां पुगता कुछ भी नहीं है अब भी। तो अगर तुम्हें कुछ खुराक चाहिए, खाना चाहिए, तो हम रोटी का इंतजाम कर देते हैं, पीना चाहिए तो पानी का इंतजाम कर देते हैं, कोई लाइन वाइन बिछा देंगे आप। खालिद बिन वलीद ने फरमाया हमने सुना रूबियों का खून बहुत लजीज है, ठीक है ना, वो चाहिए हमें। यानी उसको ये ताना दिया कि हम तुमसे भिखारी हैं जो हम रोटी के लिए जंग लड़ रहे हैं। रोटी का वादा अल्लाह ने किया, वो पूरा कर देगा। अभी तो हमारा विजन ही चेंज हो गया, रोटी पानी हमारे मसाइल रहे नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये पूरा वाकया बड़ा दिलचस्प है, उनके लिए खाना पीना लेकर गए।
تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں بس دے دیا کھانا. انہوں نے فرمایا نہیں. کیسا اللہ نے دل بنایا نا. انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے, اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ کھانے, حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر. کیسے سخت دل تھے اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دی. بھائی کھانا پہنچا دیا نا بس اب چلیں. نا 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 بھائی, کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں, اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر, کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو. حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پاور تھی, کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے, یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا؟ کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت, کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے. ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر, اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا, اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ایک عمل ہے نا, اس عمل کا جواب دے. حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا, اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. آپ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہو, یہ ایسے یہ ویسے, یہ یوں یہ یوں, تو بھائی وہ بھی اور ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ہم کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج مثالیں دی جاتی ہیں, حکمرانوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے حضرت عمر کی مثالیں دے کے, دیکھو وہ ایسے تھے تم ایسے, وہ ایسے تھے تم ایسے. ٹھیک ہے, جب آپ کو کسی حاکم سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ شرمندہ کریں, لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں. صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک, کیا ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی, اللہ ہم سے وجہ پوچھے تو ہم وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے؟ بہت سارے کام ہمارے غلط ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے. آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جائے. تکبر, اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا. جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں. دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے, بھیکاری بن کے کسی کے در پہ گئے, سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی, 3 پیس سوٹ دے دیا, بنیان دے دیا ہے بھائی, اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو. نہا کے آپ نے ٹائی وائی پہنی, اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں یوں کر کے دکھا رہے ہو, تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے, واپس لے لوں گا میں. تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا نہیں, اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے. خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے, اپنی تنخواہ میں سے, آپ کو تنخواہ ملی تھی, اچھی تنخواہ ہے آپ کی, وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, پھر آپ ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں. کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو, بولے گا بھائی السلام علیکم, اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہے, یہ سب میں نے دی ہیں. یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا, جو اللہ پیدا کر رہا ہے. کپاس اللہ نے پیدا کی, اس سے کپڑا بنتا ہے, تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو. یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے. آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی, تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی, اس سے رس نکلتا ہے. ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے, ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر, تبھی پانی بند, سب کچھ ختم. تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں, تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثابت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے.
حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی، بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی پھر واپس آتی، یا رسول اللہ. جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو، تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں، مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ تو ہمارے نبی بھی ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم، حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے، تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ، 28ویں پارے کا پہلی آیت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو، باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی، والذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں، زہار کریں، تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے، نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی، لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکے. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن، اس لیے 3 طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آ کے مفتی کو تنگ نہیں کوئی گنجائش، پھر ادھر سے آ کے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل. اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے، بالکل قرآن و حدیث سے متصادم، اجماع امت کے خلاف ہے. اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی، خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا، ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو، تم مسلمانوں کے امیر ہو، تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے، تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسے، جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے، سنتے جا رہے، کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا، چپ کر کے اس کو سن لیا کرو. چاہے وہ غلطی کر رہا ہو، آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، فوراً جواب دینا شروع کریں گے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسا، میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو، تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو، تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے، تم دہی لے کے آ جاتے ہو، جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو، وقت پہ لایا کرو. ٹھیک ہے نا؟ چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن. اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں، نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا، میں تو اس وقت بھی گیا تھا، تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے. گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے، 5 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ بول اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش جاری رہے. سن لو، پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے ہو؟ یہ ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بھی سمجھا رہا ہو، اس وقت چپ کر کے سن لو.
بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف, تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں ایک دو دفعہ تو ٹھیک ہے, لیکن بار بار آپ کریں اس کا مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. تو ایسا نہیں ہے, میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے, انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے, وہ چھاٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. باپ اگر غصے میں بھی ڈانٹ رہے تو چپ کر کے سن لو, اسی سے انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا, ابا نے اپنے بیٹے کو نا میرے سامنے ڈانٹ رہے ہیں, ایک کاروبار کے سالے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یار, اس کو دیا یہ کر دیا سست. بیٹا بیٹھ کے سن رہا چپ. مجھے اندازہ ہوا کہ خاندانی لوگ ہیں. گھرانہ کیسا ہے, باپ بولتا ہے تو بیٹا چپ کر کے سنتا ہے, یہ خاندانی ہونے کی علامت. ورنہ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ابا مفتی صاحب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, وہ ہو سکتا ہے بعد میں جا کے اس نے پرچہ لکھ کے دیا ہو کہ ابا ویسے ہی مجھے سمجھا دیتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے. ابا کو چاہیے کہ الگ سے سمجھائیں, کسی کے سامنے نہ کریں, یہ ابا کی غلطی ہے. لیکن بیٹے کی سعادت کیا ہے, چپ کر کے سن لو یار, ابا کے احسان اتنے ہیں, یہ گھر ابا نے دیا ہے بھائی, نام ابا سے ملا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ظلم ہو گیا تو کیا ہو گیا, وہ احسانات کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو ان غلطیوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر, لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے, اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے, سمجھا نہیں رہی, ڈانٹ رہی ہے, بولتی جا رہی ہے, چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا, انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا, بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت, امیر المومنین ہے, تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے, 2-3 دفعہ ہو گیا, اب یہ آپ تو بولے ہی جا رہی ہو. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا, اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے, فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں, تو قد سمع اللہ نے آیتیں نازل کی, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت, یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو, آخرت نہ ہو, انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا, اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا, اپنے اوپر بھی. دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ, میں چرس نہیں پیتا, میں ہیروئن نہیں پیتا. یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. بھائی صاحب, مفتی صاحب کا جب بھی میں بیان سنتی ہوں, کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بیان سنتے سنتے بیان کب پورا ہو جاتا ہے مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا. اور اس بیان میں تو مفتی صاحب نے 3-4 چیزیں, آلموسٹ 3-4 ٹاپکس کور کر دیے ہیں. فرسٹ تو میں جب سن رہی تھی تب میرے مائنڈ میں یہی آ رہا تھا کہ ایک قصہ تھا, وہ حضرت علی کا تھا, آئی تھنک دروازے والا جو انہوں نے اٹھایا تھا.
तो वो कौन सा किस्सा था, पहले तो मुझे वो जानना है, वो वाक़या जानना है। सो प्लीज़ गाइज़, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर डालना, वो लिंक हो या उस किस्से का नाम हो, कुछ भी हो। मेरे जस्ट माइंड में ऐसे ही कनेक्ट हुआ तो मैं उसका जानना चाहूँगी, उस पे रिएक्शन देना चाहूँगी। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जिसको भी पता हो वो कमेंट्स में ज़रूर डालें। और दूसरा, मुफ्ती साहब ने जो बोला कि आजकल के टाइम में बच्चे नहीं सुनते, ब्ला, 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 बहुत सारी चीज़ें बोली। बहुत सारी चीज़ें जो भी बोली मुफ्ती साहब ने, वो आज के टाइम पे है ऑलमोस्ट। कई घरों में नहीं है, कई घरों में है। सो गाइज़, जिन घरों में है अच्छी बात है, जिन घरों में नहीं है तो वो अपने घरों में लाएँ वो चीज़। और दूसरा, लास्ट जो मुफ्ती साहब ने एक लाइन बोली कि जो खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जो थे वो खलीफा ही थे, तो उन्होंने जितने वो इस्लाम कबूल करने से पहले इतने जल्लाद से थे और इतने स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उनका दिल ऐसा मोम सा हो गया कि वो किसी को कुछ नहीं बोलते, वो इस्लाम को लेके इतना सिंसेयर, इतने सेंसिटिव हो गए। सो गाइस, जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता तो उनके बारे में तो नहीं पता, बट जिनके बारे में पता है हम उन्हें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना अपनी लाइफ में, इस्लाम से रिलेटेड, इस्लाम के बारे में जितनी। और एक चीज़ और है कि मैं जितना सुनती हूँ, जितना ऐसा मतलब जितने भी बयान मैंने सुने, जितने किस्से मैंने सुने और जितने कहानियाँ मैंने सुनी है इस्लाम को लेके, मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं उसके बाद सुनती रहूँ, सुनती रहूँ, सुनती रहूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ऐसा दिल करता है कि लाइक सीरियसली ऐसी चीज़ें होती हैं। और बाकी जो हमारी वीडियो थी वो तो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी थी। मुफ्ती साहब की तो हमेशा वीडियो अच्छी ही होती है। सो गाइज़, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और आगे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर 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 कमेंट्स में मुझे वो किस्सा या वाक़या जो भी था वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अल्लाह हाफिज़।